जब मैंने आंखें खोली तो मैंने खुद को एक बहुत बड़े महल के कमरे में पाया और मेरे जिस्म के ऊपर एक बहुत ही नफीस लिबास था। मुझे एकदम से सब कुछ याद आने लगा कि किस तरीके से मैंने धर्मनाथ को मौत के घाट उतारा था। उस वक्त मेरे ऊपर एक जुनून सवार था। उस जुनून की कैफियत में मैंने उसको बहुत ज़्यादा बेदर्दी से मौत की घाट उतारा। अभी मैं इन्हीं बातों में गुम था और ये सोच रहा था कि अब मैं किस जगह पर हूँ, आखिर ये जगह कौन सी जगह है। इधर उधर नज़रें घुमाकर मैं महल के उस खूबसूरत कमरे को देख ही रहा था तो एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ से मुस्कुराता हुआ एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो नौजवान देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जैसे ही वो नौजवान मेरे पास आया, मुस्कुराकर मुझे कहने लगा, कैसे हो शहरयार। तो मैंने उसको देखा और कहा कि तुम मुझे कैसे जानते हो और मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर उसने मुस्कुराकर ये कहा, सब पता चल जाएगा, इतनी जल्दी क्या है, तुम उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट थी। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया कि ये कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है। बस वो अपना इतना सा ही तारुफ करवा कर वहाँ से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं बहुत बेचैन हो गया। मुझ पर एक एक लम्हा बहुत ज़्यादा भारी था। तब मैंने फ़ौरन से उठकर इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो वापस आया और आते साथ उसने मेरे सामने खाने का एक ट्रे रख दिया। उसमें बहुत ही मज़े का लजीज खाना था। खाने को देखकर मेरी भूख और चमक गई और मैंने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो फिर मेरे पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे की दिल फरेब मुस्कुराहट देखकर मैं फिर पूछने पर मजबूर हो गया, देखो मुझे बताओ तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो, वरना मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। उसने ये कहा कि अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो और अपने माजी के बारे में भी। क्या तुम मेरे माजी के बारे में जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारे माजी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम आओ मेरे साथ। मैं फ़ौरन से उसके साथ उठकर चलने लगा। तभी वो मुझे उस महल में घुमाता हुआ एक दरवाजे पर लेकर आया। उस दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही कदीम और पुराना ताला लगा हुआ था। उसने मुझे ये कहा कि अगर अपने माजी के बारे में जानना चाहते हो तो इस ताले को खोलो। मैंने उससे कहा, मैं कैसे खोल सकता हूँ इस ताले को, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तुम बताओ कि इस ताले को कैसे खोलूँगा मैं। उसने कहा, अगर अपने माजी के बारे में जानना है तो ये ताला तुम्हें ही खोलना पड़ेगा। जैसे मैंने ताले को हाथ लगाया, मैं नहीं जानता मेरे जहन में कहाँ से ख्याल आया, उसी दरवाजे के नीचे एक कालीन का टुकड़ा बिछा हुआ था। मैंने उस कालीन के टुकड़े को उठाया तो नीचे उस ताले की चाबी थी। मैं हैरान था, ये सब कौन करवा रहा है। मैंने उस ताले की चाबी उठाई और उस ताले को खोला। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अंदरूनी मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने दीवार के ऊपर मेरी बहुत बड़ी तस्वीर आवेज़ा थी, जिस पर मेरे नए नक्श हूबहू ऐसे ही थे जैसे अब हैं। ये सब क्या है, ये तस्वीर यहाँ पर कैसे? जैसे मैंने गर्दन घुमाकर उस कमरे का जायज़ा लेना चाहा तो इसी नौजवान की तस्वीर दूसरी दीवार पर लगी हुई थी। ये बिल्कुल हूबहू यही था। मैंने पलटकर उसको देखा। मैंने उससे कहा, ये क्या पहेली है, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो और मेरी तस्वीर यहाँ पर किसने लगाई है और कब लगाई है? उसने कहा, सब पता चल जाएगा, आओ मेरे साथ। तभी वो मुझे अपने साथ लिए वहाँ से बाहर आ गया। महल से बाहर निकलकर वो मुझे महल के पिछले हिस्से में लेकर गया। वो एक बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। मैं उस कब्रिस्तान को देखकर हैरान हो गया। वो कब्रिस्तान जाना पहचाना लग रहा था। ये वही कब्रिस्तान था जहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। तभी वो मुझे लिए उस कब्र के पास आ गया जिस कब्र से मैं बाहर निकला था। तभी उसने कहा, जानते हो इस कब्र में तुम कितना अरसा कैद रहे हो? कितना अरसा? 9 साल। तुम इस कब्र में 9 साल कैद रहे हो। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता कि मैं इस कब्र में कैसे कैद हुआ? तो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम्हारी दास्तान। तुम्हारे माँ बाप से दुश्मनी थी एक बहुत बड़े जादूगर की, जिसका नाम सामरा है, और उसका भाई जो उससे बड़ा जादूगर था, उसका नाम तलजाग था। तलजाग ने तुम्हारे माँ बाप से बदला लेने के लिए तुम्हें इस कब्र में कैद किया था। क्या किया उसने मेरे माँ बाप के साथ? ये तब की बात है, तुम्हारे माँ बाप अपने कमरे में रात के टाइम सो रहे थे। कमरे की बत्तियाँ बुझी हुई थीं। तभी तुम्हारे वालिद साहब को एकदम से अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे उन्होंने उठकर देखना चाहा तो उनको ऐसे महसूस हुआ कि उनके कमरे में कोई मौजूद है। जब उन्होंने उठकर कमरे की लाइट जलाई तो अपने सामने एक बहुत ही हसीन
لڑکی کو پایا۔ وہ لڑکی دلہن کے روپ میں تھی، زیورات سے آراستہ تھی اور اس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ تمہارے والد نے جب اس کو دیکھا تو اپنے ہوش ہی گنوا بیٹھے۔ اس کے چہرے نے ان کے اوپر ایسا جادو کیا کہ تمہارے والد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب چلے گئے اور اس کو چھونے کے لیے جیسے ہی تمہارے والد نے ہاتھ آگے بڑھایا وہ ہوا میں تحویل ہو کر غائب ہو گئی۔ تمہارے والد اس کے دیوانے ہو گئے۔ وہ دن رات اس کے خیالوں میں کھوئے رہتے تھے، گھر والوں سے بات کرنا بند کر دی، یہاں تک کہ وہ ان کو خوابوں میں بھی نظر آتی تھی، گھر میں بھی نظر آتی تھی، لیکن جیسے ہی تمہارے والد اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے تھے وہ غائب ہو جاتی تھی۔ تمہارے والد پر دیوانگی سی طاری ہونے لگ گئی۔ تمہارے دادا جی تمہارے والد صاحب کو لے کر ایک بہت بڑے عامل صاحب کے پاس گئے۔ جب تمہارے والد صاحب تمہارے دادا کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو تمہارے والد نے پہلے کہا کہ مجھے اندر نہیں جانا، لیکن تمہارے دادا بھی ضدی انسان تھے۔ تمہارے دادا نے کہا میں تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہوں تو میں تمہیں اندر بھی لے کر ہی جاؤں گا، یہ میری بھی ضد ہے، میں بھی دیکھتا ہوں تم یہاں سے کیسے ہٹتے ہو۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ وہیں پر بیٹھے رہے۔ تیسرے دن وہ جو پیر تھے ان کو جلال آ گیا۔ وہ بزرگ جب اپنے حجرے سے باہر آئے تو انہوں نے یہ کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، جب تم اندر آنا ہی نہیں چاہتے تھے تو یہاں پر کیوں آئے تھے؟ ان کا چہرہ، ان کی تجلی دیکھ کر تمہارے والد ان کے قدموں میں گر پڑے اور یہ کہا کہ مجھے یہاں سے اب کہیں نہیں جانا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے، مجھے اپنے شاگردی میں لے لیجئے۔ ان پیر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، میں تمہیں بالکل بھی اپنی شاگردی میں نہیں لوں گا اور نہ ہی تمہیں یہاں پر رکھوں گا۔ لیکن تمہارے والد بھی باضد ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اب میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، یہیں پر رہوں گا جب تک آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ تمہارے والد کی ضد دیکھ کر وہ جو بزرگ تھے تمہارے والد کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ شروع میں ان کا رویہ تمہارے والد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ جارحانہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انہیں یقین ہو گیا کہ تمہارے والد ان کی بدسلوکی سے بھی پیچھے نہیں ہٹے تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ عملیات سکھائے۔ تمہارے والد صاحب کے قبضے میں بہت سے جنات تھے، بہت سی بدروحیں تھیں اور وہ خود ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ تمہارے والد صاحب اب اس لڑکی کو بھول چکے تھے، وہ لڑکی جو ان کے حواسوں پر سوار تھی، جس کو دیکھ کر وہ دیوانے ہو گئے تھے۔ تمہارے والد ان کو بھول چکے تھے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تمہارے والد اپنے ہی کمرے میں بیٹھے تھے تو ایک دم سے وہی لڑکی ان کے سامنے آ گئی۔ نہ جانے اس لڑکی کے چہرے اور آنکھوں میں ایسی کون سی کشش تھی کہ تمہارے والد اس کو دیکھتے ساتھ دیوانے ہو جاتے تھے۔ تمہارے والد سے مسکرا کر یہ کہنے لگی تو مجھے پانا چاہتے ہو نا، تو مجھے ابھی بھی نہیں بھولے نا؟ تو تمہارے والد نے اس کو یہ کہا ہاں میں تمہیں نہیں بھولا، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنا اسلام چھوڑنا ہوگا، اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ تمہارے والد کو غصہ آ گیا۔ تمہارے والد نے اس کو یہ کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، میں تمہارے لیے ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، تمہارے جیسی ہزاروں حسینائیں میں وارتا ہوں اپنے مذہب پر۔ ابھی یہ کہہ کر تمہارے والد پلٹے ہی تھے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب جادو تھا۔ اس نے تمہارے والد پر پھر جادو کرنے کی کوشش کی تو تمہارے والد جیسے اس کے قریب جا کر اس کو چھونے لگے تو تمہارے والد کے چہرے کے اوپر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ وہ زوردار تھپڑ انہی بزرگ نے مارا۔ ان بزرگ کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا اور اس پنجرے میں وہی لڑکی لوہے کی 8 انچ کی ایک گڑیا بنی ہوئی تھی۔ ان بزرگ نے تمہارے والد سے یہ کہا کہ تم ان شیطانوں سے دوستی کرو گے؟ مردود، کیا میں نے تجھے اتنا علم اس لیے سکھایا تھا؟ دفع ہو جا یہاں سے، میں تجھے اب یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکھوں گا۔ تمہارے والد نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان بزرگ کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ تبھی ان بزرگ نے تمہارے والد کو مزید اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن تمہارے والد کے اوپر ابھی بھی بہت زیادہ جنات اور بدروحیں مہربان تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ تبھی تمہارے والد نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن مجھے یہ پنجرا دے دیجئے۔ ان بزرگ نے اپنے اسی غصے اور آب و تاب میں وہ پنجرا تمہارے والد کے چہرے پر دے مارا۔ وہ پنجرا تمہارے والد کے چہرے پر اتنا زور سے لگا کہ وہ بکھلا کر زمین پر گر گئے اور ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور نہ جانے کب وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ایک عجیب و غریب جگہ پر پایا۔ وہ ایک ریگستان میں تھے، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ سارا منظر کہاں گیا؟ وہ سب لوگ کہاں گئے؟ تمہارے والد بھٹکتے بھٹکتے ایک بہت بڑے مندر میں آ گئے۔
جب وہ مندر میں آئے تو ان کو وہاں پر وہی لڑکی دوبارہ نظر آئی۔ وہ لڑکی ان کے قریب آ کر مسکرا رہی تھی، وہی لڑکی جس کی وجہ سے ان کی زندگی یہاں تک پہنچی تھی اور ان کے یہ حالات ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے تمہارے والد کو ایک دفعہ پھر کہا کہ اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو اپنا مذہب چھوڑ دو، لیکن تمہارے والد کا آج بھی وہی جواب تھا کہ میں تم جیسی لاکھوں حسینائیں اپنے مذہب پر قربان کرتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تبھی وہ غائب ہو گئی۔ تمہارے والد وہاں سے باہر نکلے، آگے ایک بہت بڑی وادی تھی۔ اس وادی میں بہت سے لوگ تھے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ تمہارے والد نہیں جانتے تھے کہ وہ کس جگہ پر ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے۔ جیسے تمہارے والد ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو اندر بہت زیادہ کسی عورت کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ بہت زیادہ بے دردی سے چیخ رہی تھی اور اپنی مدد کے لیے فریاد کر رہی تھی۔ تمہارے والد بنا سوچے سمجھے اس گھر میں داخل ہو گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو ایک لڑکی کو چارپائی پر اس نے لٹایا ہوا ہے اور باندھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے، اور اس کے والدین کو اس نے ایک دیوار کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ تمہارے والد نے جب دیکھا تو اس نوجوان لڑکے نے پلٹ کر تمہارے والد کی طرف دیکھا اور یہ کہنے لگا، کون ہو تم اور تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ تمہارے والد نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جیسے ہی اس کی گردن کے اوپر انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا تو وہ ایک تھپڑ ہی کافی ہو گیا، اس کی گردن 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی۔ تمہارے والد نے جب دیکھا تو یہ وہی لڑکی تھی جو ان کے سامنے آتی تھی، مگر یہ سب کیا تھا؟ تمہارے والد نے اس کو رسیوں سے آزاد کیا۔ اس اوباش انسان کے اس لڑکے کے باقی ساتھی بھی وہاں سے فرار ہو گئے۔ تمہارے والد نے اس کے والدین کو بھی وہاں سے کھولا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وادی سحر کے حکمران کے چیلے تھے۔ وادی سحر کا حکمران تلغاز ہے اور وہ بہت زیادہ برا ہے، وہ یہاں کی ہر لڑکی کو اسی طرح سے برباد کرواتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ ہماری بیٹی کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا، ہم بے بس تھے۔ تبھی تمہارے والد نے یہ کہا کہ اچھا، اس کے ساتھ اب مجھے مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا جادوگر ہے۔ وہ لوگ تھر تھر کانپنے لگ گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وادی سحر میں تلغاز کے حکم کے علاوہ وہاں پر پتا بھی نہیں ہل سکتا، ہوائیں بھی اس سے حکم لے کر وہاں پر چلتی ہیں، وہ اتنا بڑا جادوگر ہے۔ تمہارے والد نے اس کو یہ کہا کہ جو بھی ہے میں دیکھ لوں گا۔ تبھی تمہارے والد وہاں سے نکلے اور بالکل جیسے وہاں سے جانے لگے اس آدمی نے پھر اس کو روکا اور یہ کہا، ہماری بچی کی جان خطرے میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ تمہارے والد نے ان کو یہ صلاح دی، اگر آپ لوگ اسلام قبول کر لیں تو آپ کی بیٹی کی حفاظت اللہ کے حکم سے اور اس کے پیارے محبوب کے طفیل سے میں کروں گا، اس کو بھی مسلمان کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ پہلے تو وہ لوگ چپ ہوئے، پھر اس کے بعد وہ مان گئے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس لڑکی نے اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے والد نے اس لڑکی کا نام درخشاں رکھا، وہ 5 وقت کی نمازی بن گئی۔ تمہارے والد نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا، اس کے ماں باپ بھی خوش ہو گئے۔ وہاں سے تمہارے والد نکل کر سیدھے وادی سحر میں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے سب سے پہلے اس جادوگر تلغاز کو للکارا۔ آج تک اس کو کسی نے نہیں للکارا تھا۔ جب وہ باہر آیا تو تمہارے والد اور اس کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ تمہارے والد بہت ہی زیادہ نڈر اور بہت ہی زیادہ بہادر انسان تھے، انہوں نے اس جادوگر کو جہنم وصال کیا۔ جب وہ جادوگر مر گیا تو اس کے بعد اس کی جگہ پر اس کا ایک بھائی، چھوٹا بھائی سامرا، وہ بھی ایک بہت بڑا جادوگر تھا، وہ آ گیا۔ اب تمہارے والد کے اور اس کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ اسی دوران تمہاری والدہ نے تمہارے والد کو خوشخبری دی کہ بہت جلدی آپ کا نام لینے والا اس دنیا میں آنے والا ہے۔ تبھی انہی باتوں کے دوران تمہارے والد کی سامرا کے ساتھ کئی بار سرد جنگ ہو چکی تھی۔ پھر وقت ایسا آیا کہ تم اس دنیا میں آئے، تمہارا نام شہریار احمد رکھا گیا۔ تمہارے والد تمہیں پا کر اتنے خوش ہوئے کہ وہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ تمہاری عمر 8 سال کی تھی۔ تمہارے والد تمہارا بہت خیال رکھتے تھے، تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ تبھی ایک دن تمہاری امی نے تمہیں بلایا اور یہ کہا کہ بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہیں بھی اپنے والد کی طرح برائی سے لڑنا ہوگا، تم جہاں بھی برائی دیکھو تم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو گے۔ تبھی سامرا کا ایک جن آیا اور وہ تمہیں آ کر اٹھا کر لے گیا۔ جیسے وہ جن تمہیں وہاں سے لے کر گیا تو سامرا نے تمہیں ایک کال کوٹری میں ڈلوا دیا۔ وہ کال کوٹری بہت گہری تھی، اس کال کوٹری میں
اس کی تہہ میں ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا جہاں پر بہت سارے ناگ رہتے تھے. وہ سانپوں کا علاقہ تھا. تم ایک چھوٹے سے بچے تھے. وہاں سے ایک سانپ نکلا کرتا تھا. وہ سانپ آ کر تمہیں دیکھتا تھا. شروع میں جب تم نے اس سانپ کو دیکھا تو تم چیخیں مارنے لگ جاتے تھے. وہ سانپ کچھ ہی روز کے بعد 100 سال کا ہو گیا. وہ سانپ تمہارے سامنے آیا تو جیسے ہی تم نے چیخنا شروع کیا اس سانپ نے ایک خوبصورت روپ لے لیا اور یہ کہا کہ دیکھو دوست، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا دوست ہوں. میں تمہیں پسند کرتا ہوں. میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. ابھی وہ سانپ اس نوجوان روپ میں تمہارے سامنے ہی تھا کہ اسی تہہ خانے میں ایک اور نوجوان لڑکا نمودار ہوا. تم نے اور اس ناگ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو. وہ بھی ایک خوبرو نوجوان تھا. اس نے یہ کہا کہ میں اس لڑکے کے جو والد صاحب ہیں ان کا ایک جن ہوں. ان کے ساتھ رہتا ہوں. وہ بہت نیک ہستی ہیں اور ہم میں سے بہت سے جنات اور روحیں ان کے ساتھ رہتی ہیں. اس ناگ نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت حیران ہوا. اس ناگ نے یہ کہا اچھا، اگر وہ اتنے اچھے انسان ہیں تو میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں. پھر تم، وہ جن اور وہ ناگ انسانی روپ میں وہاں سے پلک جھپکتے غائب ہو گئے اور تمہیں لے کر تمہارے گھر پہنچ گئے. جب تم وہاں پر پہنچے تو تمہارے والد صاحب سے مل کر وہ جو ناگ تھا وہ بہت خوش ہوا. پھر اس نے یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اب آپ کو چھوڑ کر یہاں سے کبھی بھی نہیں جاؤں گا. تب سے تمہارے والد صاحب نے اس ناگ کو تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے کی اجازت دے دی. وہ ناگ تمہارے ساتھ بہت محبت کرتا تھا. کبھی وہ تمہارے لیے ناگ بن جاتا تھا، کبھی وہ تمہارے لیے کبوتر بن جاتا تھا، کبھی وہ تمہارے لیے کوئی اور خوبصورت پنچھی بن جاتا تھا. تمہارے ساتھ رہتا تھا یہاں تک کہ وہ تم سے اتنا پیار کرتا تھا کہ تمہیں اٹھا کر اپنے ناگ دوستوں کے پاس بھی لے جاتا تھا. وہاں پر تمہارے ساتھ وہ سب کھیلتے تھے. کبھی تمہارے گلے میں ناگ بن کر جھولتا رہتا تھا اور تم بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے. پھر جب وقت گزرتا گیا، تم بڑے ہوتے گئے تو تمہاری والدہ نے ایک بار پھر تمہیں بلایا. تم اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تمہاری والدہ نے تمہیں یہ کہا کہ بیٹا، اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ تم برائی کے ساتھ لڑ سکتے ہو. کل سے تمہارا سفر شروع ہو جائے گا. تم نے سامرا کو جا کے ختم کرنا ہے. اس نے انسانیت پر بہت سے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم یہ کام جلد از جلد شروع کر دو. تبھی تم نے اپنی والدہ سے یہ کہا کہ امی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا مجھے ابو اس چیز کی اجازت دے دیں گے؟ تمہاری والدہ نے یہ کہا ہاں، وہ تمہیں ضرور اجازت دے دیں گے. اگلے ہی روز تم نے اپنے ابو، جو کہ وہاں پر میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، ان کا علاقہ پورا مشہور تھا، ان کو سب میاں محمد کہتے تھے. میاں محمد کے نام سے ہی وہ مشہور تھے. اور تم نے ان سے اجازت لی تو تمہارے ابو نے تمہیں اجازت دے دی. تم اپنے اس دوست ناگ کو ساتھ لیے وہاں سے روانہ ہو گئے. جب تم وادی سحر میں پہنچے تو راستے میں بہت عجیب و غریب مخلوقات نے تمہیں روکنے اور ڈرانے کی کوشش کی. وہ سب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے تم وادی سحر سے ڈر کر بھاگ جاؤ. یہاں تک کہ تم وادی سحر میں پہنچ گئے. وہاں پر جا کر تم نے سامرا کو للکارا. آج تک سامرا کو کسی نے اس طرح سے نہیں للکارا تھا. جب سامرا باہر آیا تو اس نے تمہیں دیکھا اور دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ ارے چھوٹے سے بچے، کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ تمہارا باپ کہاں چھپ کر بیٹھ گیا ہے؟ جاؤ اپنے باپ سے یہ کہو کہ ہم بچوں کے منہ نہیں لگتے. تبھی تم نے غورا کر سامرا سے یہ کہا کہ جس کو تم بچہ سمجھ رہے ہو یہ تمہاری موت ہے. شاید تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس باپ کا بیٹا ہوں اور میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر ہوں گا. سامرا نے ایک زوردار کہکا لگایا اور ایک تھپڑ تمہارے چہرے پر رسید کیا. اس تھپڑ سے تم دور جا کر گرے اور فوراً سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سامرا نے پھر تمہارا مذاق اڑایا. تبھی تم تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور تم نے یہ کہا کہ سامرا، اب تمہیں میں دکھاؤں گا کہ جس کو تم بچہ سمجھ رہے ہو آخر وہ کیا ہے. جیسے ہی تم نے سامرا کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ رسید کیا تو سامرا کئی فٹ دور جا کر گرا. وہاں کے وادی کے کھڑے لوگ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک بچے کے تھپڑ سے سامرا کا یہ حال ہوا کہ وہ کلا بازی کھاتا ہوا کہیں دور جا کر گرا. تبھی سامرا جو تھا یہ دیکھ کر ایک دم سے غضبناک ہوا. وہ سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. تبھی اس نے اپنا ایک جنتر منتر پڑھا اور وہاں سے غائب ہو گیا. لسنرز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے، جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، کہ کس طرح سے شہریار احمد نے اس جادوگر کا مقابلہ کیا اور پھر شہریار احمد کس طرح سے قبر میں جا کر قید ہوا. اس ناول کی کل کی ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا. جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا
میرے چینل ہارر اردو سینٹر کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے اچھے ہارر ناولز آن ایئر کرتی ہوں، اور جو نیکسٹ ناول ہوگا وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہوگا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.